जनाब फराह इकरार साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। तो ये आपकी माशाल्लाह पहली पॉडकास्ट होने जा रही है बिल्कुल, apparently। बिल्कुल, ऐसा लेकिन ही देखिए तो आपने बहुत सारी होंगी, माइक आजकल हर कोई लगा के फिर रहा है, और चाहे पॉडकास्ट है या नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आता था ना कि पॉडकास्ट क्या है। फिर जब मैंने कुछ लोगों को देखा पॉडकास्ट तो मुझे समझ आई कि बाकी सब तो वही आप बातें कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो आपके दिल में बातें आप वो कर सकते हैं, क्योंकि वो 8-10 मिनट यूट्यूब वीडियो वाला सीन इसमें नहीं है। दूसरा ये बड़ा ज़रूरी है कि एक ऐसे बड़ा सा माइक हो, उसके साथ स्टैंड हो, उसके सामने आप बैठे हो और आपका एक सोलो अच्छा सा फ्रेम एक तरह डेकोरम इसका बिल्कुल है, लेकिन ये सिर्फ यही जरूरी नहीं है। असल में बहुत से लोग जो ना सिर्फ ये समझ ले कि माइक लगा लें तो वो पॉडकास्ट बन जाएगा, हालांकि इसका प्रॉपर फॉर्मेट है। आप जहाँ से वापस जा रही होंगी ना, तो फिर आपको जो एक सेटिस्फेक्शन महसूस होगी ना, जो आपने बहुत सारा अपना कैथार्सिस कर लिया होगा, तो बेसिकली वो इसका असल क्रक्स है कि आप ज़रा खुल के अपने टू वे कम्युनिकेशन करें। और इंटरव्यू में तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसमें आप बिल्कुल जो है ना एक कैजुअल अंदाज में गपशप करते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले जो ऑडियंस है ना उसको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो इसलिए क्लिक किया कि इसके हम दूसरी और तीसरी शादी के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो भी क्लोज कर दें। ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं होने जा रही। क्यों ऐसी है ना मैम, हमने ऐसी आज आप ज़रा आप इस तरह के जवाब दे के थक चुके मैं होंगे। इसके लिए फौजान तहे दिल से आपको मुबारकबाद भी देती हूँ कि आप मुख्तलिफ सवालात करेंगे, और मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब भी कोई मेरे से इंटरव्यू के लिए आता है, बात करता है, तो वो कहते हैं क्या सवाल करें। मैंने कहा जो आपका दिल चाहे वो कर लें। मेरी तरफ से तो आपको जो सच है वही मिलेगा, क्योंकि झूठ याद रखना पड़ता है, सच तो आप एज इट इज़ बोल देते हैं। तो वो नॉर्मली मेरी शादी के मुतालिक सवाल करते हैं, टिपिकल सवालात होते हैं, 4-5 जिनके जवाब दे दे के मैं थक चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कोई आप नहीं देखें, वो आपकी एक अपनी ज़िंदगी है, आपकी अपनी एक जर्नी है, आपकी अपनी पूरी मीडिया इंडस्ट्री में आपने एक जो है वो बहुत सारा काम किया, आपकी अपनी भी जर्नी, उस बारे में बात होनी चाहिए आपसे। ये क्या कि आपकी दूसरी शादी मर्जी से हुई, तीसरी की परमिशन है कि नहीं, ये तो ऐसे ही हम आज भी बात नहीं करेंगे। जो हमारी लास्ट मंथ एक पॉडकास्ट थी वो इकरार भाई से हुई थी अपेरेंटली, तो उनसे मैंने एक क्वेश्चन किया था कि आज जो माशाल्लाह आपका लाइफ स्टाइल है, जो घर है, जो आपके गैराज में गाड़ी खड़ी हुई है, ऑब्वियसली बचपन में तो ऐसा नहीं होगा। तो आपका बचपन कैसा था? क्या ऐसा ही था या मुख्तलिफ था? आपकी जर्नी कैसे रही? तो अपना चाइल्डहुड के बारे में बताइएगा। मेरा बचपन कोई ऐसा नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा याद किया जा सके। एक ऐसी फैमिली थी जहाँ पर जब मैंने आँख खोली तो मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा मैं अपने पेरेंट्स के दरमियान झगड़ा देखती थी, तकरार देखती थी, और मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, लेकिन मेरी मेमोरी में वो सारी बातें हैं। शायद 3 साल की उम्र से मुझे तमाम बातें याद हैं। तो मैं थोड़ा परेशान हो जाती थी कि हो क्या रहा है, इतना छोटा बच्चा समझ नहीं पाता। फिर मुझे ये मालूम होता था कि अब्बू घर नहीं है, बहुत सारे दिन नहीं आए। मैं उनको याद करती थी, क्योंकि एज अ फर्स्ट चाइल्ड और बेटी होने के नाते मुझे अपने वालिद से मोहब्बत भी बहुत थी। अब ये सवाल मैं वालदा से कर भी नहीं पाती थी, समझ नहीं आता था कि क्या किया जा सके। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने देखा कि अब्बू के आने में बहुत ज़्यादा वक्फा रहने लगा, और फिर अम्मा काम पे भी जाती थी, अम्मा हमें संभालती भी थी। मेरी खाला जान उस वक्त पढ़ाई कर रही थी, मेरी अम्मी की काफ़ी कम उम्र में शादी हो गई थी। अच्छा। तो मुझे खाला ने ज़्यादा पाला, और फिर वो होता था कुछ अरसा फिर हमें अब्बू साथ ले जाते थे, तो उस दौरान मैं अम्मा को याद करती थी। और फिर जब स्कूल में बच्चे बात करते थे अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने घर के बारे में बताते थे, तो मैं खामोश हो जाती थी, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं था। तो मैं बहुत अरसे तक मैंने दोस्त नहीं बनाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मतलब मुझे पता नहीं होता था कि मैं उनकी बातों का क्या जवाब दूँ। जब बच्चे अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हों तो मैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट करूँ। तो मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ बच्चा थी, खामोश रहने वाला। 5-5.5 साल की उम्र में बाद में चल के मुझे एहसास हुआ कि मेरे पेरेंट्स की अलहदगी हो गई। अच्छा, बिल्कुल। ये 5-6 साल बाद? 5.5 साल की उम्र थी मेरी। अच्छा। जब ये हुआ था वाक़या, मेरे पेरेंट्स अलग हो गए, मुझे एहसास बाद में हुआ, क्योंकि इतना बच्चा फिगर आउट नहीं कर सकता कि वो क्या करे। कुछ ट्रॉमास भी होते हैं, कुछ आप ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त के गुजारते हो। तो मैंने उसी उम्र से शायद सब्र करना सीखा था, और फिर मैंने देखा था अपनी अम्मी को मेहनत करते हुए, जो आज भी वर्किंग वुमेन है मेरी वालदा, और उन्होंने हमें पाला पोसा। और मेरी माँ ने मुझे ज़िंदगी में पॉजिटिविटी सिखाई। उन्होंने कभी वालिद के बारे में बुरी बातें नहीं की, हमारे दरमियान एक दरार डालने की कोशिश नहीं की। हम वालिद से भी तो ये सारा कुछ जो एजुकेशन और बाकी सिलसिला जारी रहा आपका? बिल्कुल बिल्कुल। हम वो भी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रही, क्योंकि जब हम अब्बू के पास चले जाते थे तो डिफरेंट स्कूल्स में जाते थे, फिर दोबारा वापस आ जाते थे अम्मी के पास।
کیونکہ ابو فائنینشلی اس طرح اسٹیبل نہیں تھے, امی ذرا زیادہ محنت کرتی تھیں. لاہور ہی میں تھے آپ لوگ؟ نہیں, ہمارے شہر بھی تبدیل ہوتے رہے, کچھ وقت لاہور رہتے تھے, پھر حافظ آباد ایک شہر ہے, میری پھپھو وغیرہ وہاں رہتی ہیں, تو ابو کے ساتھ ہم وہاں چلے جاتے تھے. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ ہم نے واہکینٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا, وہاں رہے, ٹیکسلا میں پڑھے, ایف جی کالج میں بھی میں رہی. پھر 4th ایئر میں ہم لوگ واپس آئے اور اسلامیہ کالج ہے وہاں کچھ مہینے میں نے پڑھا. وہاں سے میں نے پھر گریجویشن کے ایگزامس دیے, پھر پنجاب یونیورسٹی میں آ گئی اور پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. اور جس دوران آپ نے بڑی تیزی سے کیا. کالج آپ نے حافظ آباد سے؟ کالج میں نے ایف جی کالج میں واہکینٹ میں پڑھتی تھی. اچھا, بالکل. جس اسکول میں تھی وہ انٹرمیڈیٹ تک تھا, یعنی میں نے 12ویں کلاس تک وہاں سے. صحیح ہے. تو وہاں سے پڑھ کے پنجاب, ایسی فیملی میں اوبیسلی وہاں سے پڑھ کے پنجاب یونیورسٹی تک آنا اوبیسلی ایک اچھی اچیومنٹ تھی. ویسے پنجاب یونیورسٹی میں اچھی اسٹوڈنٹ تھی ہمیشہ سے. وہ بچے جو ٹیچرس کے بہت فیوریٹ ہوتے ہیں, میں ان میں تھی. اچھا, اور کون سا پروگرام, ڈگری کون سی تھی؟ میں بچپن سے, کیونکہ میں نے بتایا دوست میرے نہیں تھے, میں بچوں سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میرے پاس ان سے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو میری انرجی پڑھائی میں جاتی تھی یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں, جس میں ڈبیٹنگ میرا بڑا فیوریٹ تھا. تو میں ٹیچرس کی بڑی فیوریٹ رہتی تھی, اچھے گریڈز آتے تھے, اچھے نمبر لیتی تھی, پڑھائی میں اچھی تھی. تو یہ سلسلہ یونیورسٹی تک جاری رہا. اور اسی دوران میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جس دوران بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے شوخ مزاج ہوتے ہیں, ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, وہ سوچتے نہیں ہیں. لیکن میں بہت چھوٹی عمر سے جب اپنی والدہ کو دیکھتی تھی تو مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں, میرا کوئی برڈن میری والدہ پر نہیں آنا چاہیے. تو میں بہت چھوٹی تھی, شاید اسکول میں ہوں گی, تو میں نے اپنے سے چھوٹی کلاس کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھایا. پھر میں جب کالج میں آ گئی تو میں نے فری لانس ہوسٹ کے طور پر بھی کام کیا. کچھ ایڈ ایجنسیز ہوتی ہیں, ان کے پاس کچھ پروجیکٹس آتے ہیں, وہاں میں نے کچھ کمرشل ڈائریکٹرز کو اسسٹ بھی کیا, کچھ چیزیں کوآرڈینیٹ بھی کی. تو یہ بڑی لمبی جرنی ہے. زبردست ہے. یہ تو آپ کی میڈیا انڈسٹری جو جرنی ہے اس کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے. لیکن آپ نے ڈگری کون سی کی آپ نے پنجاب میں؟ میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز. اچھا, یہ پولیٹیکل سائنس آپ نے اپنی خواہش پہ یا کسی کی فرمائش پہ, کس طرح آپ نے اس کا آپٹ کیا؟ نہ یہ خواہش تھی نہ یہ فرمائش تھی. والدہ چاہتی تھی میں ڈاکٹر بن جاؤں, مجھے سائنس پڑھنے کا کوئی ایسا شوق بھی نہیں تھا. پھر قسمت نے بھی ساتھ دیا. جو آپ کی نیت ہوتی ہے نا, قسمت ویسے ہی آپ کا ساتھ دے دیتی ہے. کہ جب ابا, میں 8th کلاس میں تھی تو ہمیں ٹیکسلا لے گئے, تو وہاں پر اسکول میں سائنس تھی ہی نہیں, تو میں نے آرٹس پڑھ لی. اور مجھے ایکٹنگ کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا. اچھا. میں کالج پلیز میں اور اسکول پلیز میں پارٹیسپیٹ بھی کرتی تھی. لیکن پھر فیملی میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پسند نہیں تھا کہ میں یہ کروں, ایکٹنگ کروں. تو بس پھر یہ تو میں بات کہاں سے کہاں لے گئی. لیکن اسٹڈیز کی بات ہو رہی تھی تو مجھے سائیکالوجی پڑھنے کا شوق تھا. اچھا. گریجویشن میں میرے پاس سبجیکٹ بھی تھا اور میرا بڑا انٹرسٹ بھی تھا. لیکن پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت ایگریگیٹ نہیں بنا تھا. بعد میں جی سی میں بن گیا. اور اسلام آباد کے کالج کا نام ابھی مجھے, یونیورسٹی کا نام نہیں یاد, جہاں پر ایگریگیٹ بنا تھا. لیکن میری اماں نے مجھے وہاں جانے نہیں دیا. اور مجھے نا پنجاب یونیورسٹی بڑا فیسینیٹ کرتی تھی. تو میں نے جی سی کو چھوڑ کے پنجاب یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن لے لیا. زبردست. تو آپ نے, میں نے پرسوں آپ سے جب ملاقات ہوئی تو اس میں نے کہا کہ آپ نے وہ فیض میلے کے اندر کچھ کمپیئرنگ کرنی ہے. سامنے بڑے اچھے اچھے ایمیننٹ گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت اچھی آڈینس ہے. تو آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ نے کہا میں ڈیبیٹنگ میں بہت زیادہ شروع سے انوالو رہی ہوں, تو میرے ڈر ختم ہو چکے ہیں. ڈیبیٹنگ والا ایکسپیرینس کب رہا آپ کا؟ بہت چھوٹی تھی, چھوٹی سی کلاس میں ہوں گی. ٹیچر کچھ یاد کرنے کو دے دیتی تھی کہ یہ یاد کر لو. اس وقت تو ڈیبیٹس ایسے ہوا کرتی تھی نا, قائد اعظم کے بارے میں, علامہ اقبال کے بارے میں, تو وہ میں یاد کر لیتی تھی. اور بس سارے سامنے بچے بیٹھے ہوتے تھے تو کانفیڈنس بچپن سے ہی تھا, تو بولنا شروع کر دیتی تھی. تو وہ ڈر بالکل نہیں تھا کہ لوگوں کو دیکھ کے خوف آتا ہو. پھر ایک زمانے میں لاہور بڑا ہیپننگ ہوا کرتے تھے, بہت کانسرٹس ہوتے تھے. اس زمانے میں میں کالج میں تھی تو میں نے کانسرٹس بھی ہوسٹ کیے ہوئے. نئے نئے عاطف اسلم کا بینڈ جو ہے بڑا مشہور ہوا تھا. اس کے بعد پھر عاطف نے جب سولو گانا شروع کیا تو وہ بھی میں نے کانسرٹس ہوسٹ کیے ہیں. تو وہ ایکسپیرینس بہت امیزنگ تھا. تو یہ لیں, تو آپ نے یہ جو سارا بتا رہی ہیں 90s کے عرصے کی بات ہے ساری؟ یہ 90s کے بعد کی بات ہے, یہ 2000 کے بعد کی باتیں بتا رہی ہوں میں. اچھا. اور جی سی, اچھا جی سی پھر آپ کا وہ والا خواب بھی پھر, یا جی سی کا مجھے کوئی خواب نہیں تھا. وہ تو بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ جی سی بھی لوگوں کو بڑا فیسینیٹ کرتا ہے. مجھے پنجاب یونیورسٹی زیادہ فیسینیٹ کرتی تھی. تو جی سی فیسینیٹ کرنے والے لوگ آپ کو اپنے روم میٹ میں مل جاتے ہوں گے. اقرار کی بڑی فیسینیشن ہے ان کی, بلکہ محبت ہے ان کی. ان کا تو بڑا رومانس ہے اس کے ساتھ. تو یہ ڈگری آپ کی ختم ہوئی پھر 2004 میں, اس سے کچھ پہلے. اور میڈیا انڈسٹری میں کیسے آنا ہوا؟ مطلب پولیٹیکل سائنس ایک انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ ہے, سائیکالوجی کا انٹرسٹ ہونا ایک الگ چیز ہے.
اور باقی جو ڈاکٹر بننا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو میڈیا کی طرف کیسے آپ کا رجحان بنا؟ ایسا ہوا کہ پاکستان پہلے آپ کو یہی ہوا تھا. سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن میں جس وقت ہم کالج میں تھے، بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ 4th ایئر تھا میرا جب میں یہاں پر آئی، تو اس وقت آڈیشنز چل رہے تھے. میری ایک دوست کو آڈیشن دینے جانا تھا، اور چونکہ مجھے گھر سے انکار ہو گیا تھا کہ آپ تو ایکٹنگ نہیں کر سکتی، تو میں نے سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ ٹیلی ویژن پر مجھے آنا ہے. تو دوست نے کہا کہ ساتھ چلیں آپ. میں ساتھ گئی. پاکستان ٹیلی ویژن میں اس وقت نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن ہوتی تھی. آپ لوگ تو شاید اس وقت چھوٹے ہو گئے بہت، آپ لوگ کی میموری نہیں، یا شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوگے. تو یہ آئی تھنک 2000 کی بات ہے. تو وہاں پر آڈیشن دوست نے دیا، میں ساتھ بیٹھی تھی. تو وہ ڈائریکٹر پروڈیوسر جو تھے انہوں نے کہا آپ بھی آڈیشن دے دیں. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں دینا. انہوں نے کہا دے دیں. تو میں نے ایسے ہی بے دلی سے جو بولنا تھا، انہوں نے کچھ یاد کرنے کو دیا، کچھ ویسے کہا کہ آپ کرائیں، کیونکہ میں اسٹیج کا اپنے کالج اسکول کا ایکسپیرئنس تھا. تو میں نے آڈیشن دیا، واپس آ گئی. تو اگلے دن کال آ گئی کہ آپ سلیکٹ ہو گئی ہیں. میں نے اپنی والدہ کو بتایا. والدہ کو لگا میں مذاق نہیں. کسی میں سلیکٹ ہوگی؟ نیوز کے لیے وہ پروگرام تھا نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن، جس میں نور الحسن ہوتے تھے، بلال قریشی، یہ تو بڑے نام ہیں جی. اس وقت اور کچھ لوگ بھی تھے جن کا نام ابھی یادداشت میں نہیں ہے، لیکن وہ رات میں لائیو ٹرانسمیشن ہوتی تھی 12 سے 4 بجے تک. تو پھر میں اس کا حصہ بن گئی. تو جب میں ٹرانسمیشن کے لیے گئی تو امی کو یقین آیا کہ یہ سچ بول رہی ہے. پھر امی نے جا کے ماحول دیکھا، حالات دیکھے. میں نے کہا یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ان کا امپریشن جو تھا بالکل بدل گیا. مطلب میڈیا انڈسٹری کے بارے میں ان کی اوور آل پرسیپشن پہلے اچھی نہیں تھی. بالکل. پھر اس کے بعد 2008 میں نے دنیا نیوز کو جوائن کر لیا. بالکل. اور انہوں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ آپ پروگرام ہوسٹ کریں گی، لیکن پھر سم ہاؤ نیوز کے گروپ میں مجھے ڈال دیا. تو پھر لائیو نیوز شروع کر دی. پھر جب شروع کی اس پہ محنت کی. ایک وقت میں ہم کوئی 10-12 اخبارات پڑھ لیتے تھے. ہمارا ٹیسٹ ہوتا تھا. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ویسے بتانا. میں جب مجھے بھی بہت شوق تھا اخبار پڑھنے کا. ویسے ہی تو جب پہلے دن کلاس میں گیا تو سر نے کہا اخبار پڑھنا بڑا ضروری ہے، اور جو ایک اخبار بھی نہیں پڑھتا وہ یہ ڈگری چھوڑ دے. تو آج کل تو لیکن اخبار کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے، یا ویسے نہیں ہے. اب تو آپ کا موبائل فون جو ہے اس پہ سب کچھ اویلیبل ہے، لیکن آپ اس پہ بھی اخبار پڑھ سکتے ہیں. بہانے نہیں چلیں گے، آپ کو پڑھنا ضرور ہے. اچھا، مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ آپ نے جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس میں دنیا نیوز سے آغاز کیا. میں اب سما کا اور باقی سوچ رہا ہوں دنیا کا ایکسپیرینس کیسا رہا، وہاں کا ورک انوائرمنٹ اور باقی چیزیں. دنیا ادارہ سچ سے بتانا ہے. بالکل دیکھیں، جھوٹ میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. آپ کی بھی ایک شخصیت بیٹھ کے ذرا مسکرا رہی ہے میرے سوال پہ، کیونکہ ان کو کچھ پتہ ہوگا اس بارے میں. زارا کو بالکل پتہ ہے. دنیا نیوز سے میں نے بہت کچھ سیکھا. مجھے جب بیپر ہوا کرتے تھے تو مجھے یہ سوچ کے خوف آتا تھا کہ اب اگلا سوال جب کرنا ہے تو میں کیا کروں گی. اور وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو مجھے کہتے تھے کہ تم اتنی چھوٹی ہو، کیونکہ میں نے اپنی ایجوکیشن جلدی کمپلیٹ کر لی تھی. باقی بچوں سے ذرا میں نے آپ کو بتایا مختلف زندگی تھی، تو میری سیریسنیس بہت زیادہ تھی چیزوں کے معاملے میں. تو جلدی میں ہر چیز سیکھتی چلی گئی. تو وہ کہتے تھے تم اینکر بن ہی نہیں سکتی، تمہارا اسمائلنگ سا فیس ہے، تم اتنی چھوٹی سی ہو، تم کیسے کسی اتنے بڑے پالیٹیشین سے کوئی سوال کرو گی، کیسے ممکن ہے. تو میں بہت محنت کرتی تھی. اب سارا عالم صاحب اس وقت ہمارے ڈائریکٹر نیوز تھے. وہ باقاعدہ کہیں سے بھی پوچھ لیتے تھے یہ خبر کہاں پر ہے، کس اخبار میں ہے. تو وہ پڑھتی تھی. پھر ایسا ہوا کہ کچھ دن گزرے، میں جو رات کی شفٹ ہوتی تھی اس میں آتی تھی. 12 بجے کا بلیٹن ہوتا تھا، لیکن میں اس سے 2-3 گھنٹے پہلے آتی تھی، پڑھتی تھی، بلیٹنس پڑھتی تھی، ریسرچ کرتی تھی، اور پھر میں بیٹھتی تھی. پھر صبح 9 بجے کا بلیٹن بھی میں ہی کرتی تھی. محنت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں. میرے خیال شفٹ تو اب تک ختم ہو چکی ہوتی تھی. تو وہ میری محنت کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کہتے تھے تم کرو. 10 بجے فری ہوتی تھی اور 12 بجے پھر گھر پہنچتی تھی. تقریباً میرے 14 گھنٹے اسٹوڈیو میں گزرتے تھے. اور بہت پھر اس کا صلہ یہ ملا کہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے میری شفٹ چینج کر دی، اور میں بڑی ان کے لیے ریلائبل اینکر ہو گئی کہ اس کو اگر جس وقت بریکنگ آ رہی ہوتی ہے، بریکنگ میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے، اس کو بٹھا دیں گے تو یہ اس کو ہینڈل کر لے گی. اچھا، مطلب بریکنگ میں تو کسی بھی طرح کی خبر آ سکتی ہے. اور بڑی تو آپ کا کرنٹ افیئر سے لگاؤ تھا اس وقت، حالات و واقعات اور سیاسیات ان سب سے آپ کو آگاہی ہو گئی تھی. جب میں نیوز میں آئی تب مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. جب مجھے انہوں نے اینکرس کے گروپ میں ڈالا تو مجھے بورنگ لگتا تھا، لیکن جب میں نے محنت کی تو مجھے مزہ آنے لگا. اچھا، اس محنت سے پہلے جب آپ کر رہی تھیں اور آپ کو نہیں پتا تھا، پھر وہ ہینڈل کیسے کرتی تھی؟ پڑھتی تھی. 2-3 گھنٹے پہلے جاتی تھی، اخبار پڑھتی تھی. وہ آپ کا بلیٹن موجود ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر مختلف سسٹمز ہوتے ہیں، آپ اس پہ پڑھ سکتے ہو کمپیوٹر پہ. وہ پورا آپ پڑھتے ہیں، پھر اس میں جو مشکل ورڈز ہیں اس کو یاد کرتے ہیں، کوئی چیز بتائیے اس کو آپ ریسرچ کر لیتے ہیں. اس پہ کمپیوٹر پہ ہی ہوتا تھا.
لیپ ٹاپس ہوتے تھے, فون اتنے زیادہ ایڈوانسڈ نہیں تھے. تو کسی پیپر وغیرہ میں یا کسی اور میں پہلا سوال آپ کو یاد ہے کسی پولیٹیشین سے انٹریکشن آپ کا کوئی ہوا اور اچانک کی کوئی ایسی سچویشن کہ آپ نے کوئی واقعہ ہو گیا یا کوئی اس طرح آپ نے رد عمل لینا یا کوئی؟ مجھے یہ بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ مائیکل جیکسن کی وفات ہوئی تھی 2009 میں. ایگزیکٹلی اس وقت میں اکیلی اسٹوڈیو میں موجود تھی, تو میں سنتی بھی تھی مائیکل جیکسن کو, مجھے اس کے بارے میں پتہ بھی تھا. تو وہ جو باتیں میں نے کہیں اس بریکنگ نیوز کے دوران جو انفارمیشن دی, تو جو بیٹھے ہوئے تھے پینل پہ لوگ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کو یہ معلوم ہے. تو حالانکہ وہ ایک بالکل انیوژل چیز تھی, نیوز سے ہٹ کے تھی, ان کا تعلق نہ سیاست سے تھا, ایک سنگر تھے. تو وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا ان کا ٹرسٹ بلڈ ہوا. پھر سوال تو نارملی پولیٹیشین سے سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ہم نے رحمان ملک صاحب, شاہ محمود قریشی, بالکل شاہ محمود قریشی کے بیپرس کیے ہیں. ان دنوں پشاور کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے تھے, بلاسٹ بہت زیادہ ہوتے تھے. تو وہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں ان سے بھی ہم نے بہت سے سوالات کیے. اس وقت میرے ذہن سے افتخار حسین صاحب ہوں گے اور بشیر بلوچ صاحب ہوں گے, مجھے نام بھول گیا, جن کے بیٹے بھی بلاسٹ میں شہید بشیر بلوچ صاحب. تو ان سے کافی ہماری بات چیت ہوتی رہتی تھی. تو میری میموری میں شاہ محمود قریشی اور رحمان ملک سے بہت سے سوالات ہیں. شیخ رشید سے بھی کافی مرتبہ بیپر پر بات چیت ہوئی. وہ بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں, اور جب انہیں سوال کا جواب نہیں دینا ہوتا وہ کہتے ہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب ہم نے اتنی لمبی تمہید باندھی, اس کے بعد آپ کو آگے سے شیخ رشید صاحب کریں جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, تو آپ سوچیں کہ ہماری حالت کیا ہوتی ہوگی. اچھا, یہ پیچھے ایک اور اینکر بیٹھی ہیں زارا وغیرہ, میں نے وٹنس کیا. شیخ صاحب کے ساتھ اکثر لوگوں کا ایکسپیرینس ایسا ہی رہتا ہے کیا, مطلب وہ تھوڑا سا ٹف ہے ہینڈل کرنے میں؟ نہیں, بالکل ٹف نہیں ہے. جہاں ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا وہ بہت کھل کے بات کرتے ہیں. یہ پیپسی کھلنے کی آواز بھی آ گئی. لیکن جہاں ان کا موڈ نہیں ہوتا نا وہ کہتے ہیں جی آپ بالکل ٹھیک کریں, یہ آپ نے صحیح کہا, یہ بات درست ہے. پھر اینکر بیچارہ ہو جاتا ہے اچھا مجھے ہی بولنا ہے. اور فون کے علاوہ, اسٹوڈیو کے علاوہ, آؤٹ آف دا اسٹوڈیو آپ کے فرسٹ انٹریکشن کس سے ہوا, کچھ یاد ہے پولیٹیشینز میں؟ متحدہ قومی موومنٹ کے بہت سارے حیدر عباس, اس پہ بھی ہم جاتے ہیں کہ آپ جب لاہور کے انوائرمنٹ سے ہو گئے, آپ ایک سپ لے لیں اس دوران, جب آپ لاہور کے انوائرمنٹ سے ہو گئے, یہاں کی پوری میڈیا انڈسٹری سے ہو گئے, جب آپ کراچی گئیں تو وہاں پہ تو بالکل اس زمانے میں انوائرمنٹ انٹائرلی ڈفرینٹ تھا. وہ پھر آپ نے کیسے اس کو ڈیل کیا؟ کام کرنے کے حوالے سے کراچی لاہور سے بہت آگے ہے. جتنے لاہوری سن رہے ہوں گے ان کو اس وقت یہ بات سخت ناپسند آ رہی ہوگی, لیکن جو پروفیشنلزم کراچی کے لوگوں میں ہے وہ ہمارے لاہوریوں میں ذرا کم ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آ جائیں, بیٹھیں جی, پہلے چائے پی لیں, کچھ کھا پی لیں, گپے لگا لیں, کام دیکھی جائے گی جی, کر لیں گے جی, یہ والا ایٹیٹیوڈ ہے. لیکن کراچی میں کام پہ زیادہ فوکس. اچھا, یہ احساس آپ کو اب ہوا ہے کراچی سے واپس آنے کے بعد یا تب ہی ہو گیا تھا یا لاہور سے جانے کے بعد؟ میں آف اینڈ آن آتی رہتی تھی. جب میں نے روڈ شو شروع کیا 2012 کی بات ہے, تو اس وقت ہم پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے یہاں بھی آتے تھے. تو جب یہاں آتے تھے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ نہیں, بہت سستی ہے. مجھے خود بھی ہوتا ہے, میں کافی, میرے لاسٹ جو ولاگ بنایا نا وہ یہی بنایا کہ وائی کراچی از فاسٹر دین لاہور. تو مجھے واقعی وہاں پہ خاص قسم کی انرجی محسوس ہوتی ہے. ہر بندے کو کام کی جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے اور اس کے مطابق وہ بڑا سنسیئر ہے, بڑا فوکسڈ ہے, بڑا ڈیڈیکیٹڈ ہے. یہاں پہ واقعی لسی اور بس نان اور پائے اور چنے نہیں چلتے ہیں. خیر کام بھی ہوتا ہوگا, لیکن آبویسلی آپ کی بات ہوتا ہے, لیکن ذرا اس طرح اس انرجی سے نہیں. اچھا, تو پھر وہاں جا کے آپ کے کام میں پھر اس میں اضافہ ہوا استعداد؟ میں نیوز میں گئی تھی سب سے پہلے, ARY نیوز میں نے جوائن کیا تھا, اور ابھی والے ARY میں اس سے ARY میں بہت فرق ہے. وہ ARY ون ورلڈ تھا, ARY نیوز ہی تھا. ARY تب دبئی سے نیا کراچی شفٹ ہوا تھا, تو وہاں پر ابھی ٹیکنیکلی چیزیں اس طرح نہیں تھیں. اور وہ بھی پھر ایک اس چیز سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ ایک دم سے پرومپٹر چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے. آپ ہیڈ لائنس پڑھ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا, تو ہیڈ لائن کے نیچے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ ایک بار چل رہی ہوتی ہے, ہم اس کو پڑھ کے خود سے ہی ہیڈ لائن بناتے تھے وہیں بیٹھے بیٹھے. آپ اٹک گیا تو خود سے ہی اگلی خبر بنا لیتے تھے. تو اس کے بعد یہی بات ہوگی پھر. ایگزیکٹلی, یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو ایسا کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو کہ آپ خبریں پڑھی اور اچانک سامنے بلیک آؤٹ ہو گیا ہے, پرومپٹر بند ہو گیا آپ کو, اور آپ نے اپنے پاس سے کوئی خبر گھڑ لی ہے؟ ایسا اکثر ہوا ہے بریکنگ نیوز کے اندر. تو مطلب آپ وہ کہتے تھے جی کھینچیں جی, اور اب ہمارے پاس خبر صرف یہ آئی ہے کہ فلاں جگہ بلاسٹ ہو گیا. صرف اتنی انفارمیشن ہے. اب اس انفارمیشن میں پھر ہم اس شہر کے ارد گرد کا بتاتے تھے, اس ایریا کے بارے میں بتاتے تھے کہ کمرشل ہے, رہائشی ہے. وہ بس کبھی کبھی ایسے ہی
اور کچھ چیزیں بڑی آبویس ہوتی ہیں نا, مطلب اگر بلاسٹ ہو گیا خدا نخواستہ مثال کے طور پہ, تو خوف و حراس کی فضا پائی جا رہی ہے, ایمبولینسز روانہ ہو گئی ہیں, اور جو ہے وہ بڑا اس طرح کا افراتفری کا منظر ہے. تو بڑی آبویس سی چیزیں بندہ اس میں, کیونکہ رپورٹر کو وہاں پہنچنے میں بھی کافی وقت لگتا ہے, تو پھر وہ اینکرز ہینڈل کرتے ہیں, جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے چینلز کے مابین ایک ریس بھی لگی ہوئی ہے کہ کون پہلے بریکنگ نیوز دے گا, اور یہ بڑی ابھی زیادہ رسپانسبلٹی کا, یہ ابھی بریکنگ نیوز والا سلسلہ زیادہ ہو گیا. نیوز بہت بدل گئی. پہلے ہم بڑے تحمل مزاجی سے, بڑے دھیمے انداز سے نیوز لوگوں تک پہنچاتے تھے. پھر ایک دم سے ہمیں بھی ٹاک بیک پہ کہا جانے لگا کہ انرجی لے کر ہیں. انرجی کا مطلب ہوتا ہے ذرا لاؤڈ ہو جائیں, ذرا چیخنے لگیں. تو ایٹ ٹائمس میں کبھی کہہ دیتی تھی کہ میں نہیں چیخ چلا سکتی, ایسے ہی نیوز پڑھوں گی, اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو اٹس آل رائٹ, ورنہ میں ہٹ جاتی ہوں. بالکل. اور اس کے علاوہ رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے نا, مطلب اسپیسیفکلی دھماکے والے پرسپیکٹو میں تو بڑا رسپانسبل ایک کام ہے. اگر آپ نے کیجولٹی زیادہ بتا دی ہیں یا کسی کی فیملی سے, اب مجھے کہا تھا آپ نے رحمان ملک صاحب کا ذکر کیا, اس زمانے میں ایک ایئر پلین کریش ہوا تھا, اور رحمان ملک صاحب نے کہہ دیا کہ جی اتنے اموات ہو گئی اور اتنے بندوں کے بچنے کے امکانات, اطلاعات ہیں. اب اگر 2 بندوں کے بچنے کے بھی اطلاعات ہیں تو وہ 300 فیملیز کے بندے اس امید سے ہیں کہ وہ 2 بندے شاید ہمارے ہی ہوں, اور وہ لٹکے میں رات تک. یہ بڑی ایک رسپانسبلٹیز ہیں, وہ واقعی دیکھنے میں یہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. اس خبر کو بریک کرنا بھی, اور آپ یقین جانیں کہ اینکرز پر بہت مشکل وقت ہوتا ہے وہ, کیونکہ وہ انسان سب سے پہلے ہیں. تو جب ایسی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں, ان ایڈیٹڈ فوٹیج ہم دیکھتے ہیں, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے سیالکوٹ کا واقعہ یاد ہے جہاں پر 2 بھائیوں کو رمضان میں جس بے دردی سے مارا گیا, اور اس میں میرے ساتھ اقرار تھے ہم دونوں. جی, ہم ساتھ نیوز پڑھتے تھے. تو میں صرف ایک جملہ بول پائی ہوں گی, اس کے بعد مجھے نہیں پتا, میرا ذہن بالکل بلینک تھا, میں کچھ نہیں بول پائی پوری ٹرانسمیشن کے دوران. ایسا بھی ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ ایٹ ٹائمس. وہ آپ کو جب اطلاع آئی, مطلب وہ آپ کان میں آپ کے, جی, اور کان میں ہمارے بتایا, اناؤنس کیا. اس کے بعد جو فوٹیج چلنا شروع ہوئی مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہا تھا. میرا ساتھ دیکھ رہی تھی, سامنے دیکھ رہی تھی, اور جیسے جیسے میں دیکھتی چلی جا رہی تھی میرا دماغ بند ہونے لگا تھا, میری زبان بند ہونے لگی تھی. مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا, مجھ سے کچھ دیکھا نہیں گیا. مجھے نہیں سمجھ آیا وہ وقت کیسے گزرا اور کیا ہوا, مجھے ابھی بھی بالکل یاد نہیں, لیکن وہ بہت ٹریجک تھا, بڑا ایسے واقعات اکثر آ جاتے ہیں. وہ بدامی صاحب نے بتایا ہوا تھا کہ ان کے پاس جب جو زندگی کی سب سے بڑی انہوں نے خبر بریک کی وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا واقعہ تھا. تو آپ کا کوئی ایسا کوئی سب سے بڑی, آپ نے کون سی اب تک بریکنگ نیوز بریک کی ہوگی؟ میں نے جو اپنے نیوز اینکرنگ کے دوران مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بلاسٹ کی خبریں کور کی ہیں. ٹائم وہ والا ہوتا تھا میری شفٹ کا, تو وہ ہر روز ایک نیا امتحان ہوتا تھا. ہر روز اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ہمیں خبریں لوگوں تک پہنچانا ہوتی تھیں, اور وہ بہت مشکل ہوتا تھا, کیونکہ آپ بچوں کو, عورتوں کو بے بسی کے عالم میں چیختے ہوئے, روتے ہوئے, خون اپنے سامنے دیکھتے ہیں, اور آپ کے لیے بولنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو ایموشنز ہیں آپ کے بھی بہت سارے اس میں, لیکن آپ کو بتانا بھی ہے, ذمہ داری بھی, تو یہ بہت ٹف ہے obviously. تو خیر بیک ٹو دا پوائنٹ, کراچی جب آپ واپس گئیں اور وہاں کے ورک انوائرمنٹ کو ہم نے وہ ایکسپیرینس کیا, تو وہ کتنا ڈفرینٹ تھا اور کیا ایکسپیرینس رہا اوور آل؟ کراچی میں میرا پروفیشنلی زیادہ وقت گزرا. 2010 میں وہاں چلی گئی تھی. 8 سے 10 تک کا وقت میرا دنیا نیوز میں گزرا. ARY میں میں نے کام کیا کچھ عرصہ, وہاں سے کافی کچھ سیکھا. اس کے بعد میں ڈان نیوز جوائن کیا, تو وہاں مجھے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے خبریں پڑھنا, صرف کیونکہ وہ مونوٹنس ہو جاتا ہے, ایک سی چیزیں آپ روز کر رہے ہیں, وہی بریکنگ نیوز آ رہی, کچھ نیا نہیں. کراچی میں ہی بالکل. تو اس کے بعد کی ساری جرنی کراچی کی ہے. تو ڈان نیوز میں پھر میں نے اپنے ڈائریکٹر نیوز زاہد مظہر تھے اس وقت, ان سے کہا کہ میں کچھ پولیٹیشین کے ساتھ سب سے انٹریکشن آپ نے بتایا تھا کہ کراچی آ کے ہوا سب سے پہلا متحدہ قومی موومنٹ. اچھا, اور اس زمانے کی متحدہ قومی موومنٹ. ایگزیکٹلی. اچھا, الطاف بھائی جس انداز میں السلام علیکم ہیلو آواز آ رہی ہے کیا کرتے تھے, حیدر عباس رضوی سے سب سے پہلا انٹرویو ہوا ہوگا. جی, کیسا پایا آپ نے حیدر عباس رضوی کو؟ ہمارے ساتھ تو اچھے تھے, لیکن بہت سے لوگ بہت سی باتیں بھی کرتے ہیں. بٹ یہ میں جانتی ہوں کہ جب کراچی میں گئی, تو ایک تو سب سے پہلے کہا گیا کہ فون کو آپ نے اپنے بیگ میں رکھنا ہے, آپ نے باہر فون نکال کر نہیں سننا. اسنیچنگ بہت زیادہ تھی. پھر اس کے بعد یہ چٹکی بجانے میں شاید کم وقت لگا ہوگا, زیادہ وقت لگا ہوگا, اس سے کم وقت میں اگر کال آتی تھی ہڑتال کی تو سارے بازار بند ہو جاتے تھے. وہ وقت ہم نے دیکھا ہے. تو اس وقت چونکہ نیوز کرتی تھی, تو یہ رحمان ملک صاحب سے سب سے زیادہ انٹریکشن رہا. اس کے بعد شاہ محمود قریشی, پھر MQM کے حیدر عباس رضوی تھے, فیصل سبزواری ہیں, ان سے کافی انٹریکشن رہا.
پھر بعد میں وہ اپنی ہیں خاتون ہماری پولیٹیشین شرمیلا فاروقی، شیلا رضا بھی ہیں اس میں، شازیہ مری ہیں، نصرت سحر ہیں، تو ان سے بھی کافی بات چیت رہی. اور یہ سارے آپ سے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں. سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں تو پڑھا لکھا طبقہ یا مڈل کلاس کے لوگ متحدہ قومی موومنٹ میں ہی ہے. باقی پارٹیز کا سیٹ اپ کچھ الگ ہے، لیکن سم ہاؤ پھر پاور جب آ جاتی ہے تو شاید چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. نو ڈاؤٹ جب ان کے جو لوگ میڈیا پہ ان کو ریپرزینٹ کرتے تھے ان سے زیادہ نفیس لہجہ شاید ہی کسی کا ہو، لیکن جب جتنی بھی اہم ترین خبر چل رہی ہو اور جب الطاف بھائی کی پریس کانفرنس یا کوئی چیز شروع ہوتی تھی تو وہ فوری طور پہ کیسے سب کو ختم کر کے وہاں آتے تھے، وہ پریشر بھی آپ نے اوبیسلی فیس کیا. میں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی کوریج کے لیے جا رہی تھی، راستے میں وی آئی پی پروٹوکول کی وجہ سے وہاں ہمارا پہنچنا مشکل ہو گیا تھا. تو سوچیں جو امدادی ٹیمیں آ رہی ہوں گی وہ کتنی مشکل سے پہنچ رہی ہوں گی. تو میں نے اپنی لائف جب کوریج کے دوران یہ بات بول دی کہ آپ کے وی آئی پی پروٹوکول کی وجہ سے یہاں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، امدادی ٹیمیں نہیں پہنچ پا رہی. تو جب میں واپس اسٹوڈیو میں پہنچی تو مجھے وہاں بٹھایا نہیں گیا اسٹوڈیو میں، کال آ گئی تھی کہ یہ اینکر کو ہٹا دیا جائے. اچھا، ایک بریکنگ نیوز آپ کو وہ رپورٹ کرنے پہ آپ کو آف ایئر کرنے کا کال آ گیا تھا، کال آ گئی تھی اور اس وقت میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بتا نہیں سکی کہ میں نے وہاں پر کیا دیکھا ہے. اچھا، ایسا ماحول بھی ہم نے دیکھا ہے. اور کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہ کال کس کی جانب سے آئی؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آف کورس متحدہ قوم موومنٹ کے کسی صاحب نے کال کی ہوگی. لیکن ان کے احکامات پر اس طرح ہوتا رہا ہے، صرف میرے ساتھ نہیں، باقی اور بھی بہت سے لوگوں نے بہت ساری کہانیاں بھی شیئر کی. طرز حسین صاحب کا ہم نے واقعہ دیکھا اس زمانے میں کہ وہ 12 مئی کے واقعات بھی بہت سے لوگوں نے فیس کیے. اس کے علاوہ بھی خیر اب تو قصے پانی نہ بن گیا، لیکن یہ بھی پاکستان کی تاریخ ہے کہ انوکھا ہی ایک زمانہ تھا آج کی اس 21ویں صدی میں کہ کس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ ہم فیس کرتے رہے. اے آر وائی سے پھر آگے آپ کس چینل میں آپ کا؟ میں ڈان میں تھی جب خبریں میں آپ کو بتا رہی تھی، خبریں پڑھ کے میں بور ہو گئی تھی. ہاں، آپ تھوڑا بتائیں کہ آپ نیوز اینکرنگ سے پروگرام اینکر کی طرف کس طرح سوچ ہوئی؟ جب میں نے اے آر وائی کے بعد سما جوائن کیا تھا تو وہاں پر نیوز کے ساتھ ایک روز مجھے وہاں پر ڈائریکٹر نیوز نے بلایا. انہوں نے کہا کہ تم چاہتی ہو کہ تم کوئی پروگرام کرو؟ میں نے کہا بالکل، ہر نیوز اینکر یہ چاہتا ہے وہ پروگرام کرے. اس وقت وہ ایک فنی کلپس پہ بیس کرتا ہوا پروگرام تھا. وہ ہم آؤٹ ڈور کیا کرتے تھے، اس کے لنکس ریکارڈ، اس کے درمیان کوئی فنی ویڈیوز چلتی تھی. زارا تمہارے ذہن میں اگر نام ہو تو بتانا. ڈان کا فنی پروگرام بالکل ذہن میں نہیں آ رہا، اگر آ گیا یاد تو میں آپ کو بتاؤں گی. وہ پروگرام تھا، انہوں نے کہا آپ کریں گے. جب میں نے وہ پروگرام شروع کیا اس کی ریٹنگ مزاحیہ پروگرام، وہ لنکس تھے. اچھا، وہ لکھے ہوئے ہوتے تھے، ان کو آپ نے یاد کر کے بولنا ہوتا تھا. اس کے بعد کوئی انوکھی ویڈیو چل جاتی تھی. صحیح ہے. تو وہ میں نے سب سے پہلے وہ کیا تھا. اس کے بعد پھر جب میں ڈان نیوز میں تھی تو میں نے وہ زاہد بھائی سے جا کے کہا کہ میں بور ہو گئی ہوں، مجھے نیوز نہیں کرنی. تو اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ نام سے ایک پروگرام انہوں نے مجھے دیا جو روڈ شو تھا، جو عوامی مسائل پر بیس کرتا تھا. وہ کیا. پھر میں اب تک میں گئی تو وہاں پر مسئلہ کیا ہے، اس کا فارمیٹ کافی حد تک جو ہے وہ سر عام سے ملتا جلتا تھا. لوگوں نے بہت سارے بھی کہا کہ اس سے آئیڈیا لے، حالانکہ وہ الگ وہ تھا، لیکن بہرحال فارمیٹ تھوڑا سا ملتا جلتا تھا نا کہ آپ جاتے تھے اور چھاپے وغیرہ. وہ بعد والا پروگرام ہے. وہ سما پہ جب میں نے دوسری بار جوائن کیا تھا 2014 کے بعد تو وہ پروگرام شروع ہوا تھا. اس کا ابھی تک بھی میں کرتی رہی ہوں، لاسٹ ایئر تک بھی میں کرتی رہی ہوں. لیکن وہ مسئلہ کیا ہے، ڈان نیوز کا پروگرام تھا. پھر اب تک پہ بھی میں نے کیا، وہ بھی سوشل ایشوز پر بیسڈ تھا. جو سما پہ میں پروگرام کر رہی تھی عوام کی آواز کے نام سے، اس میں ہم چھاپے بھی مارتے تھے. تو چونکہ وہ عوامی مثال سے ٹرینڈ چینج ہو گیا، اقرار نے چھاپے مارنے شروع کر دیے، تو جو آؤٹ ڈور شوز کرے تھے وہ تمام بھی چھاپے مار ٹیمز میں کنورٹ ہو گئے. انہوں نے بھی یہ کام کیا. تو ہاں، میں نے اس وقت اقرار نے تو اس کام میں بہت ماریں کھائی ہمارے سامنے. خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ کبھی پیش آیا؟ میری ٹیم بچ جاتی تھی میری وجہ سے. خواتین کا احترام ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں کافی حد تک موجود ہے. تو وہ ویسے بدتمیزی تو زبانی کلامی بہت کرتے تھے، لیکن اس طرح ہاتھ اٹھانے سے گریز کرتے تھے احترام کی وجہ سے. تو میں اپنی ٹیم کو کہتی تھی تم لوگ میری وجہ سے بچ گئے ورنہ بہت کٹ پڑنے والی. اس کے بعد سما میں آپ کی پروگرامنگ کا سلسلہ شروع ہوا؟ بالکل. پھر بیچ میں بول کو جوائن کیا تھا میں نے. اچھا، بول کو جوائن کیا تھا. یہ اس وقت جب سارے چلے گئے پائنیئر ٹیم تھی. اچھا، وہ تو بہت ہیوی ٹیم تھی. اس میں کامران خان سے لے کے افتخار احمد، وسیم بادامی اور فرح اقرار بھی تھی اس میں. ماشاءاللہ سب سے پہلے جو نیوز اینکر جس نے جوائن کیا تھا وہ میں ہی تھی، فیمیل نیوز اینکر. وہ پہلی خبر جو تھی نا وہ میری لگی تھی. ان کے بول پہ لگاتے ہیں نا ایک پوسٹر سا بنا کے سوشل میڈیا پہ، وہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اگر پرانا ڈیٹا. وہ پھر جب بول بند ہوا
تو اس کے بعد لاکھوں کروڑوں کا پیکیج آفر کیا گیا. وہ پیکیج ویسے تو لاکھوں کا ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. جو آپ کا ٹیک ہوم ہوتا ہے وہ بہت ہی مناسب سا تھا جو باقی چینلز میں ملتا ہے. اس میں آپ کی گاڑی کے پیسے, آپ کو اگر کوئی ڈرائیور دے رہے ہیں اس کی تنخواہ بھی اس میں ایڈ کی ہوتی ہے, پانی کی بوتلوں کے پیسے بھی ہوتے ہیں, سر کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ٹیک ہوم آپ کا وہی ہوتا ہے جو باقی چینلز میں ہوتا ہے. ڈرائیور کا یونیفارم بھی ایڈ ہوگا اس میں, اور اس کے کھانا پینا یہ ساری چیزیں بھی ایڈ ہوتی ہیں. سب سے اٹریکٹیو پیکیج اب تک کس چینل نے آپ کو آفر کیا جو سب سے آپ کو زبردست جو ہے نا وہ فیسنیٹ کیا؟ سما پر میرا وقت بہت اچھا گزرا, اور سما کا پیکیج بھی اچھا تھا, سما کا ورکنگ انوائرمنٹ بھی بہت اچھا تھا, ٹیم بھی بہت اچھی تھی, اور وہاں پر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. لیکن پھر ٹیک اوور کر لیا علیم خان صاحب کی ٹیم نے, تو وہ بہت اچھی مینجمنٹ ہوگی, لیکن کچھ معاملوں میں مجھے لگتا ہے نہ صرف سما بلکہ اور بھی بہت سارے چینلز, تقریباً تمام چینلز بائسڈ ہیں, اور کچھ زیادہ ہی بائسڈ ہیں. ابھی جو جرنلزم ہو رہا ہے اس کو میں جرنلزم کا نام نہیں دوں گی. جرنلزم کا مطلب کسی کی پارٹی بن جانا نہیں ہوتا. جرنلزم کا مطلب خبر پہنچانا, رپورٹ کرنا, سوال اٹھانا ہوتا ہے. تو یہ نہیں میں دیکھ رہی. بہت بڑے بڑے نام ہیں جو یہ نہیں. بالکل, اور اس وقت آپ اتنی اپنی آزاد رائے کا اظہار کر رہی ہیں بھی چینل سے نکل کے, آپ کو جو ہے وہ زیادہ مطلب آپ فریلی آپ اس کو کر رہی ہیں. ظاہر اوبیسلی آپ کا اپنا چینل ہے, اور آپ کے پیچھے جو بیٹھی ہیں شاید وہ نہ کر سکیں کیونکہ ان کی اپنی وہ مجبوری ہیں, لیکن آپ ایک پوری اس میں ہیں تو آپ ایک زیادہ اچھے طریقے سے پوزیشن میں اس کو وہ بات کرنے کی. تو یہ ایک بڑا, تو آپ نے یہ انڈسٹری کو چھوڑا کیوں؟ میڈیا انڈسٹری آپ نے مکمل طور پہ خیر بات کیا تھی اتنی بڑی اسٹرگل کے بعد, قربانیوں کے بعد. بہت جلدی میں ایک چینل پہ آپ کو نظر آنے والی ہوں. اچھا, ابھی جانے والی ہیں, تو یہ حق پرستی کا سلسلہ جاری رہے گا, یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں گے جو بھی آپ نے 2 منٹ پہلے کی ہیں؟ وہاں پر میں جرنلزم ریلیٹڈ چیز نہیں کر رہی ہوں. مزے کی بات یہ ہے نہیں, وہ نہیں کر رہی ہیں, لیکن آپ پھر بھی ایک چینل کی ملازمت میں تو ہوں گی نا. ابھی تو وہ صرف 1 مہینے کا ایک ٹاسک ملا ہے جس کو مجھے کرنا ہے, اور اس میں جرنلزم نہیں ہوگا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور دوسرا, جب بھی میں جرنلزم کروں گی ایسے پلیٹ فارم سے ہی کروں گی جہاں پر جو میرے دل میں سوال ہوگا وہ میں اٹھاؤں, جہاں پر میں کسی کی پارٹی نہیں بنوں, جہاں پر میرے پر یہ پریشر نہیں ہو کہ آپ نے اس پارٹی کے حق میں بات کرنی ہے, اس کے خلاف بات کرنی ہے, یا اس کو روسٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے مکھن لگانا ہے. ایسا کام مجھ سے نہیں ہوتا اور نہ میں کر سکتی ہوں. اور سوشل میڈیا پر بھی میں پہلے بہت اپنی رائے کا اظہار کرتی تھی, لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں ہمارے لوگ بھی اس کو سمجھنا نہیں چاہتے, وہ سننا نہیں چاہتے, ایک اس میں رہنا چاہتے ہیں, مبالغے میں رہنا چاہتے ہیں, فالس ریئلٹی میں رہنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل, اپنی خیالی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, یا بہت زیادہ کسی بھی اپنے پسندیدہ شخص کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے, دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننا نہیں چاہتے, اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے. عدم برداشت اور نفرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لٹرلی میں سوشل میڈیا سے بہت دور ہو گئی ہوں. آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا, بلکہ آپ نے مجھے کہا بھی, اس کی یہی وجہ ہے کہ اتنی نفرت. یہ ہم نہیں ہیں, یہ ہماری سوسائٹی نہیں ہے, یہ ہم پاکستانی نہیں ہیں, اور ایز اے مسلم بھی ہم ایسے نہیں ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. تو ڈیورنگ رپورٹنگ آپ نے کچھ جلسے ولسے بھی کور کیے جا کے فیلڈ میں؟ جلسے میں نے کافی کور کیے, متحدہ قومی موومنٹ کے جلسے بھی کور کیے. اچھا. اور وہ بڑے منظم جلسے ہوتے تھے. یہ اس طرح کی چیزیں نا وہ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے تھے. آپ انٹر ہوتے تھے, آپ کو ایک پروٹوکول ملتا تھا بڑی عزت سے, وہ سب آپ کو باجی باجی کہتے ہیں, باجیاں ہوتی تھی ساری, تو وہ آپ کو لے کے جاتے تھے, اور بڑا بات چیت میں بھی بڑے اچھے. پھر میڈیا ہینڈلنگ تو اچھی ہے, بہت اچھی ہے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ جلسہ جس میں بلاول بھٹو زرداری کو لانچ کیا گیا تھا, اچھا, اس کو میں نے کور کیا, اور ہم نے وہ فلمی منظر دیکھا کہ ایک ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے, اس میں بلاول ہیں, اور بلاول آئے ہیں, پھر انہوں نے اسپیچ کی ہے, تو ہیلی کاپٹر لانچنگ ہو رہی ہے ان کی. ایگزیکٹلی, تو وہ بھی میں نے دیکھا. کہاں کس شہر میں؟ لاڑکانہ میں؟ نہیں, یہ کراچی میں. اچھا, کراچی میں ہوا تھا. تو مطلب وہ جلسہ بھی آپ نے پورا کور کیا؟ پورا کور کیا ہم نے دیکھا. اور اس کے علاوہ کون کون سی پارٹی سے انٹریکشن رہا, کس کس کے آپ نے ہیڈ کوارٹرز دیکھے؟ تقریباً سبھی پارٹی سے انٹریکشن رہا. لاہور میں میں نے پی ٹی آئی کے آفس جا کے, وہ مجھے ان کا میں نام یاد رکھنے میں بہت کمزور ہوں, اعجاز چودھری, بالکل انہوں نے یہ صحیح نام بتایا, ان سے میری بات چیت ہوئی. ابرار الحق کو اس دوسری طرح سنگر کے طور پہ بھی جانتے ہیں, پی ٹی آئی لیڈر کے طور پر بھی ان سے ملاقات ہوئی. سراج الحق صاحب سے, نعیم صاحب سے, کراچی میں. اچھا, حافظ نعیم الرحمان صاحب سے. بالکل, وہ کافی کیمپین کیا کرتے تھے مہنگائی کے خلاف. الیکشن بھی ماشاءاللہ جیت گئے, وہاں پہ میئر بننے والے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا, میں کچھ تھوڑا دور ہو گئی ہوں ابھی ٹی وی سے اور خبروں سے. تو فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو میں نے کیا ہوا ہے. تو ان سب میں مہمان نوازی کس پولیٹیشین کی آپ کو سب سے پسند آئی؟
जिनका मैंने अभी तक नाम नहीं लिया, गुलाम मुस्तफ़ा खैर। अच्छा, उनकी वैसे और भी चीजें मशहूर हैं, अगर आपको थोड़ा पता हो। उनकी जी मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन हम उनका इंटरव्यू करने गए थे। वो एक प्राइवेट समझे मेरा प्रोजेक्ट था। अच्छा। उसमें हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू किया करते थे, तो उनके घर का हमने सारा पूरा दिखाना था, घर कैसा है, उनके घर में क्या क्या है। तो उन्हें बहुत शौक है उनके यहाँ एक बहुत बड़ी जगह बनी हुई है जहाँ बहुत सारे डॉग्स हैं आला नस्ल की। तो वो आप अंदर एंटर होते हैं ना, तो आप खौफजदा हो जाते हैं कि ये क्या है, इतने बड़े बड़े कुत्ते, क्या होगा। जब अंदर गए तो वो बड़ा उनका दोस्ताना माहौल था। उनकी उस वक्त एक ताज़ा शादी हुई थी। हाँ, ये होती रहती है। तो वो काफ़ी बड़ी अच्छी उनकी बेगम थी। उनसे मुलाकात, तो गुलाम मुस्तफ़ा खैर साहब ने अपने हाथों से खाना बना के खिलाया था। तो वो जो खाना हमें सर्व किया गया था वो उन्होंने खुद बनाया था। तो ये मुझे याद है। वैसे बाकी तमाम लोग भी बड़ी रिस्पेक्ट से मिलते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। अच्छा, एमकेएम के बहुत से लोग उस जमाने में तो बहुत सारी कहानियां नहीं बता पाए, लेकिन अब वो बहुत सी चीज़ें बोलते हैं कि रात के 2 बजे में भाई की कॉल आती है। नबील कबूल साहब ने बहुत सारे वाक़यात बताए, फारूक सत्तार ने, मुस्तफ़ा कमाल ने। तो आपने भी एमकेएम का जो उस वक्त एक मखसूस तर्ज़ सियासत था उसको एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया, देखा आपने? वो बताया मैंने आपको कि बल्दिया फैक्ट्री के दौरान ही मैंने वो पहला एक ट्रेलर देख लिया था। फिर मैं यहाँ से चूँकि लाहौर से गई थी, मुझे नहीं पता था कि एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कराची में मौजूद चैनल्स के हेड ऑफिस में बैठ के आपको नहीं करनी। तो वहाँ पर जब मैं कोई ऐसी चीज़ हुई थी शहर में, जो हड़ताल हुई है, जब मैंने उस पर बात करना शुरू की कि इससे कितने लोग परेशान होंगे, कोई बीमार फंस सकता है, उसको गाड़ी नहीं मिलेगी, वो हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचा। तो उन्होंने आगे से कहा, भाई लोगों का नहीं पता आपको, आप इतनी बातें करी। तो किसी ने फिर बताया, अच्छा आप लाहौर से आई हैं इसलिए ऐसा बोल रही है, आपको आहिस्ते से सब पता चल जाएगा। तो ये बड़े किस्से होते थे। चले अब थोड़ा स्विच करते हैं आपकी जो पूरी एक मीडिया इंडस्ट्री, उसके बाद आपने दरमियान में बड़ा अच्छा वेंचर किया बिजनेस की तरफ। आप काफ़ी, हमने आपको एक्टिव देखा, बट कढ़ाई की आपने लॉन्च की, और बाकी सारा बिजनेस की तरफ आने का थॉट क्या था और किस तरह आपने उसको प्लान किया? मेरे जहन में हमेशा से ये चीज़ रही है कि आपको ख़ुद कुछ करना चाहिए। चूँकि मैं स्विच कर गई जल्दी न्यूज़ के बाद प्रोग्राम की तरफ 3-4 साल के दौरान, तो वो एक टीम को लेकर चलना और वो सब आपके अंदर है। और एंकर होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बड़ी इज्जत मिलती है, और न्यूज़ एंकरिंग में इतनी नहीं मिलती, पीछे से बहुत डांटे पड़ती, बाज़ों का इतनी डांटे पड़ती है, आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ता है। लेकिन प्रोग्राम में फिर भी आप कमांड कर सकते हैं, आप कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं एक तरह से। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें करनी चाहिए। मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर भी काम किया। लेकिन टीम नहीं थी मेरे साथ, अकेले सब कुछ मैनेज करना मुश्किल था, उसको छोड़ दिया। फिर एक और वेंचर किया कि हमने घर पर आपको बहुत सारी बाल कटवाने की फ़ैसिलिटी, मेकअप कराने की फ़ैसिलिटी, और ऐसा उसमें भी टीम उस तरह साथ नहीं चल सकी, वो ख़त्म कर दिया। फिर हम दोस्तों ने मिलकर एक ढाबा बनाया था। चाय ढाबों का बहुत फैशन है कराची में। हाँ बिल्कुल है। शाम में बड़ी अच्छी हवा चलती है, दोस्त से आप बैठते हैं और चाय से महफूज होते हैं। तो अंग्रेज़ी साईं के नाम से था। अंग्रेजी साईं? बिल्कुल, उसी जगह जहाँ पर बच कढ़ाई था। अच्छा। बाद में आप लोग आए होंगे, आपने देखा होगा। चक्कर लगे। तो वहाँ पर इकरार भी आए, अपने उनके दोस्तों के साथ भी आते थे। वहाँ पर वो मालशिए घूम रहे होते थे, वो जैसे यहाँ लक्ष्मी में ना वो बॉटल्स को बजाते हैं और एक खास आवाज़ आती है। मैंने कहा ये तो बिल्कुल लक्ष्मी वाला माहौल है। तो मैंने कहा अब यहाँ पे सिर्फ बट कढ़ाई की कमी है। तो वहाँ से ये आइडिया उनके जहन में आया। उसी दौरान उनकी कोई मुलाकात हुई, शेफ़ वहाँ से छोड़ के अपने कहीं गांव में था, ये शूट पे गए। तो वो पूरी टीम से इनकी बातचीत हो गई। तो वो हम फौजान 17-17 घंटे काम किया करते थे ऑन ग्राउंड। मतलब वहाँ पत्थर होते हैं, आपको पता है, नीचे वहाँ चलते थे, इधर से उधर भागम दौड़ लगी हुई है। लिटरली रात को जब घर पहुँचते थे तो इतने पाँव शल होते थे, महसूस नहीं होता था कि ये जिस्म का हिस्सा है। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली उसको हमें बंद करना पड़ गया। अच्छा, नहीं बंद करने आप बहुत जल्दी आ गई। वो प्रोसेस जो कैंपेन थी, मार्केटिंग कैंपेन आपकी, वो एक बड़ी एक मिसाली कैंपेन थी कि उसमें हर तरह की सेलिब्रिटी आ रही है, एक रश लगा है वहाँ पे, 3-3 दिन की बुकिंग्स नहीं है। ऐसा ही है। वो आपने कैसे प्लान किया? और मार्केटिंग कैंपेन स्पेशली हमारे जो मीडिया स्टूडेंट एडवर्टाइजिंग के देख रहे हैं उनके लिए ज़रा बताएं, आपने मतलब PR के गुर थोड़े से, किस तरह आपने उसको प्लान किया? उसमें इकरार की सोशल नेटवर्किंग हमारे काफ़ी काम आई। उनके बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको जब वहाँ इनवाइट किया, उन्होंने खाना खाया तो उनको बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले तो लाला शाहिद आफरीदी, अच्छा, वो वहाँ आए, लॉन्च डे पर वो आए। तो उसके बाद मेरे ख्याल में हर रोज़ उनके घर कढ़ाइयाँ जाती थी देसी मुर्ग वाली, वो इतने शौक से खाते थे।
फिर उसके बाद हमारे उनको तो फ्री देते होंगे। नहीं, वो डिस्काउंट मिलता था उनको। वो कहते थे मैं पैसे अगर नहीं लोगे तो मैं मंगवाऊंगा नहीं। सही। फिर उसके बाद हमारे काफ़ी सारे क्रिकेटर्स, उमर अकमल हैं, कामरान अकमल हैं, शोएब मलिक हैं, हमारी तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाली अदाकारा महविश हयात हैं। नहीं, फिटनेस के तो बहुत बात की बात है। वो हम देसी ऑर्गेनिक जिसको कहते हैं ना, देसी मुर्गा होता था और बटर के अंदर, वो आपको पता है जिसमें जमता नहीं है देसी घी और बटर, तो वो आप भी खाएं। रज़ाकी साहब खाएं अभी। और हाई स्टैंडर्ड मसाले हम इस्तेमाल करते थे, ब्रांडेड। कोई चीज़ वो पंसार की दुकान से नहीं आती थी। और सलमान भाई वहाँ पे आए थे। सलमान भाई वहाँ आए थे। और इमरान अशरफ रोज़ाना वहाँ आ जाता था, यार रोटी खुआओ मन्नू। तो वो बड़ा माशाल्लाह हमारा ऐसा प्यारा भाई है, बिल्कुल एक अवामी सिलसिला था। नहीं, आपकी बर्थडे पे उनको देखा था वहाँ कबाब जीज पे, इमरान अशरफ जब आए थे, याद है ना आपको? बिल्कुल। यासिर हुसैन, इकरा अजीज़, सना जावेद, वो जो हमारी कैप्टन सना क्रिकेट टीम की, सना मीर। उसके बाद बंद करना तो एक तकलीफ दे आपको वैसे होगा। आप यकीन जाने कोविड की वजह से मेरा ख्याल नहीं, कोविड के बाद तो हमने रिज्यूम किया। में सस्टेन कर लिया था। बिल्कुल, हम जब लाहौर आए हैं तो उसके बाद उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इकरार हो नहीं हो शहर में, मैं सारा वक्त वहाँ होती थी और चीज़ों को देखना मैनेज करना मेरी जिम्मेदारी। प्रॉफिट अच्छा हुआ उससे? प्रॉफिट नहीं हुआ नहीं क्योंकि इकरार की दोस्तियाँ इतनी सारी थी, जो दोस्त आते थे मिलने जुलने वाले पड़ गई वहाँ पे। जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता था फूड। फिर कुछ एक हमारा सेक्शन ऐसा था जिसमें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए अलग से खाना बनता था। 200-250 लोग 15-20 रोटियां तो राजा मतलूब साहब खा जाते होंगे। वो अकेले नहीं आते थे, उनके साथ आपको पता है पूरा एक ग्रुप आता है, तो वो फिर अब मैं क्या बताऊं, भाई भी हैं हमारे, उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं बतानी मैंने। नहीं ज्यादा बिल्कुल ना बताएं, लेकिन ऑब्वियसली ये मजबूरी जो आपने बताई ना दोस्तों वाली, ये तो वाकई, हालांकि दोस्तों को बिल देके खाना चाहिए ताकि सपोर्ट भी हो बिजनेस में और सारा कुछ। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड है, किसी का अगर कोई रेस्टोरेंट खुल जाए, किसी की यूनिवर्सिटी खुल जाए, उससे फीस में कंसेशन मांगते हैं, उससे खाने में कंसेशन मांगते हैं, तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट हमारा रवैया। राजा भाई का एक बड़ा मजेदार जुमला बताती हूँ, राजा मतलूब, जी मेरे ख्याल में लोग उनको राजा भाई के नाम से जानते होंगे। तो वो आए, कहते हैं मेन्यू कार्ड दिया, मैंने कहा आप ऑर्डर करें, कहते हैं पैसे तो ऐसे दे रहे नहीं, तो ऑर्डर ऐसे नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे होता था। तो ज़ाहिर है ऐसी सुविधा में प्रॉफिट कहाँ होना था आपको? फिर तो आपने बड़ा, तो अभी फिर तो आप कोई भी नया प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगी तो उसमें भी प्रॉफिट के इम्कान तो बड़े कम है ऐसे दोस्तों के होते हुए। खाने का बिजनेस मेरा ख्याल है हमें नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। सही है। और चाय का भी इसी अंजाम से 2-4 हुआ या मुख्तलिफ? वो फिर हमने जो ढाबा जो था वो हम 3-4 दोस्तों का था, कुछ आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के चले गए, कुछ का इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो फिर हमने वही वाली जगह जो है एक्वायर करके बटकड़ाई वहाँ पर बना ली, और सामने वाली बिल्डिंग भी थी उसको भी ले लिया, और बाहर वाली साइड भी हमने। सही है। तो इस टाइम करंटली आप अभी जॉब कर रही हैं या बिजनेस कर रही हैं? अभी करंट अपनी पोजीशन जरा वाज़ेह करें। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं एक बेरोजगार इंसान हूँ और सिर्फ यूट्यूब पे थोड़ा काम कर रही हूँ। हमने अपनी तरफ से बड़े हाई प्रोफाइल गेस्ट को बुलाया है। नहीं जी, मैं बेरोजगार हूँ, बेकार अभी नहीं हुई, गाड़ी मेरी बाकी है। नहीं ऐसी बात नहीं। तो बहुत जल्दी मैं आपको लेकिन अभी आप काफी तरह के काम कर रही हैं, आप मार्केटिंग वाले हमें काफी तरफ नजर आ रही हैं, PR की तरफ, और मतलब बिजनेस में भी, और आप फेस वैल्यू जो आपकी आपने इन्वेस्ट की है, सोशल इन्वेस्टमेंट की है, वो आपके जैसे भाई हैं मेरे, वो अक्सर कहते रहते हैं, तो फिर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कहीं पे मैं फैसिलिटेट कर सकूं तो वो कर देती हूँ। उसके अलावा यूट्यूब पे आप ही लोग मोटिवेट करते हैं कि करें, आप काम करें, उसको अभी मैंने ज़रा शुरू किया है बाकायदा तौर पर। घर पे एक मैंने सोचा कि आप सब पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं भी कुछ सीखूं। आपने आके सेटअप लगाना है? नहीं, पूरा इंशाल्लाह लगा कर देंगे, हमने और भी लोगों को लगा कर दी, हम अपने कंपेटिटर्स खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आप तो खैर वो उस कैटेगरी में नहीं आएंगी। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि आप मुस्तकबिल में, अभी आप बिजनेस भी नहीं कर रही, जॉब भी नहीं कर रही, मुस्तकबिल में आप जॉब करना चाहेंगी या बिजनेस करना चाहेंगी? देखिए, अंदर का सहाफ़ी कभी भी नहीं मरता। वंस अ जर्नलिस्ट इज़ ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। वो आपके अंदर चीज़ रहती है। अगर आप को कोई TV चैनल अपनी मर्ज़ी की बात नहीं करने देना चाहता तो आप के पास अभी सोशल मीडिया है, उस पर आप अपनी बात कर सकते हैं। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि आप किसी चैनल से एसोसिएटेड रहें, क्योंकि ज़्यादा लोग उसको सुनते हैं, ज़्यादा सीरियस लेते हैं। लेकिन ग्रो करने के लिए मेरे ख्याल में बिजनेस
بھی اور ضروری یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلی جا سکتی ہیں. ہم پہلے بھی کرتے رہے ہم تو یہ ساتھ چل سکتی ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا آپ کی پوری ایولیوشن پہ ہم نے بات کی ہے, ایک اور بڑی تبدیلی آپ کے اندر دیکھی ہے آپ نے, مطلب خیر پرسنل کوشچن آپ اس کو اوائڈ کرنا چاہیں, لیکن ہمیں انسٹاگرام پہ جب لوگوں کو پتہ لگا آپ آ رہی ہیں تو بہت سے لوگوں نے, تو آپ نے یہ ابھی ریسنٹلی یہ دوپٹے کا کافی اہتمام شروع کیا, اس کے پیچھے خاص کوئی ریزن ہے؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ میڈیا پرسنز یا ظاہری وضاحت سے کوئی شخص اگر کافی ماڈرن لگ رہا ہے, اس نے ویسٹرن کپڑے پہن رکھے ہیں, تو وہ دین سے دور ہوگا, خدا سے دور ہوگا, اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ انتہائی غلط ہوتا ہے. ہم کسی کو ایسے دیکھ کے جج نہیں کر سکتے. جس وقت میں زیادہ ویسٹرن کپڑوں میں بھی نظر آتی تھی, جب میں سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی, تب بھی میں نمازیں پڑھتی تھی, روزوں کا اہتمام کرتی تھی, اور تب بھی میں قرآن اور عربی سیکھنے کی کوشش کرتی تھی. یہ زارا موجود ہے, یہ بتا سکتی ہے کہ گھر پہ دوست موجود ہوتے تھے اور میں اپنی قرآن کلاس لے رہی ہوتی تھی. آج سے کچھ سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں. تو پھر میرے والد صاحب کافی زیادہ بیمار تھے, بلکہ اس سے پہلے جب میں عمرے پہ گئی تو مجھے بڑا اچھا لگا, ایک دل کو سکون اور تسلی سی محسوس ہوئی دوپٹہ سر پہ اوڑھنے سے. تو تب بھی میں چاہتی تھی کہ میں اس کو کیری کروں, لیکن اس وقت مجھے لگا کہ شاید میرا ارادہ اتنا مضبوط نہیں ہے. ایسا نہیں ہو کہ ابھی میں اس کو کیری کروں, پھر کچھ دن کے بعد مجھے احساس ہو کہ یہ ابھی مجھ سے کیری نہیں کیا جا رہا, پھر میں اس کو پھر اتار کے سائڈ پہ کر دوں یا لو, تو مجھے یہ لگا کہ حق ادا نہیں کر پاؤں گی. پھر جب ابا بیمار ہوئے تو ابا کو لے کے میں ہاسپٹل جاتی تھی, اور میں دیکھتی تھی لوگ بہت مزری میں ہیں, تکلیف میں ہیں. تو اس دوران اللہ سے کنیکشن مزید بڑھ گیا. جو عبادت تھی اس کا دورانیہ بھی بڑھ گیا. ہر وقت باوضو رہنا, اللہ سے دعا کرنا, نمازیں پہلے جس شدت سے پڑھتی تھی اس میں مزید زیادہ اضافہ ہو گیا. تو اس کے بعد سے پھر میں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ, اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا. تو اب مرتے دم تک یہ میرے ساتھ ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ دوپٹہ آپ کے پروفیشنل کام میں رکاوٹ نہیں بنتا؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں نے دوپٹہ اوڑھنا شروع کیا تو بہت سے میرے قریبی لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ کیا تم نے اماں جی والا حلیہ بنا لیا. کسی نے کہا کہ لوگ یہ 40-50 سال کی عمر کی بات کرتے ہیں, تم نے ابھی سے شروع کر دیا. کسی نے کہا کہ یار اس طرح کے حلیے کے ساتھ تم ٹیلی ویژن چینل پر کیسے کام کرو گی. تو میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے, اب میں اس کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. اچھا. اور اگر کوئی کام اس بنیاد پہ مجھے نہیں دیتا تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت جلدی آپ لوگ مجھے ٹیلی ویژن پر دیکھیں گے, اسی طرح دیکھیں گے دوپٹے کے ساتھ. بالکل آپ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, آپ کے مارکیٹ ویلیو میں کوئی کمی نہیں آئی؟ بالکل نہیں آئی, بلکہ میں دیکھتی ہوں لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. میرے انسٹاگرام پہ کامنٹس آتے ہیں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے. اور بہت سی, ایک مجھے بچی کا نام یاد نہیں, مجھے ٹویٹر پہ کل پرسوں ہی کسی نے کامنٹ کیا کہ میں آپ ہی کی طرح شادی پہ دوپٹہ اوڑھ کے گئی. میں اسکارف لے لیتی ہوں اور ایک سائڈ پہ شال یا دوپٹہ لے لیتی ہوں, جو فارمل ڈریسز ہوتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی. تو آپ کو جس انداز میں دلی تسکین ملتی ہے, خوشی ملتی ہے, آپ کو کرنا چاہیے. جو آپ نے دلی تسکین کا ذکر کیا ہے جو آپ کو عمرے پہ جا کے اور اس میں ملی, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑی مسنگ آؤٹ ہے آج کے اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں. جو آپ نے بتایا کہ انر سیٹسفیکشن آپ کو ملی ہے, تو یہ بڑا ایک یونیک ایکسپیرینس جو آپ نے روحانیت کا ایکسپیرینس کیا ہے. اور جو لوگ مجھے نزدیک سے جانتے ہیں, جو میرے آس پاس ہیں, ان کو پتہ ہے کہ مٹیریلسٹک چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس نہیں ہوں. میں سادہ سے کپڑے پہن کے آپ کو کہیں بھی مل جاؤں گی. میک اپ میں اس طرح سے نہیں لگاتی کہ تھوڑا بہت یہ پوڈ کاسٹ کے لیے ہلکا پھلکا کر لیا ہوگا, ورنہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا. کپڑوں کے بارے میں بھی مجھے برانڈس نہیں چاہیے, مجھے کوئی ہاں گاڑیاں مجھے پسند ہیں, اور اگر کبھی وہ ہوا تو اپنی پسند کی کوئی SUV لے لوں گی میں اگلی گاڑی کے طور پر. برانڈز آپ کو نہیں پسند؟ بالکل نہیں. یہ بھی میں نے خود سے سلوایا ہوا ڈریس پہنا ہوا, یہ کسی برانڈ کا نہیں ہے اس وقت بھی. اور سادہ سے کپڑے پہنتی ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں حافظ احمد صاحب, ان کی پوڈ کاسٹ میں فضا علی پچھلے دن آئی تھی, وہ کہتی میں تو لنڈے سے بھی خرید لیتی ہوں کپڑے, اور بڑا ان کا بچپن میں ہم نے لنڈے کے کپڑے پہنے. اچھا. ابھی کافی عرصہ ہو گیا نہیں خریدے, لیکن بچپن میں زبردست. پھر اسی طرح کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں, بلکہ میری اماں کا شدید اعتراض ہے. میری والدہ سمجھتی ہیں کہ میں ایک انتہائی فضول خرچ عورت ہوں, اور ان کو لگتا ہے کہ جتنے پیسے تم ٹریول پہ اڑا دیتی ہو اتنے میں تم گھر بنا سکتی تھی. تو مجھے گھر بنانے کا قطعاً شوق نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا بہت عارضی سی زندگی ہے, اور اس عارضی جگہ پر آپ اپنا مستقل گھر بنا کے کیا کریں گے؟ جب آپ چلے جائیں گے وہ گھر کیا ہے؟ مطلب آپ کا آخری گھر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اس کے لیے کہیں تیاری کرنی چاہیے آپ کو, اور اللہ سے کنیکشن بنائے رکھنا چاہیے. جو بھی کام آپ کریں, جیسے بھی نظر آئیں, جیسا بھی لباس پہنیں, وہ جو اوپر والے سے رشتہ ہے نا, اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو پورا تھاٹ پروسیس ہے, یہ کسی خاص واقعے کے بعد پیدا ہوا آپ کے اندر, یا مطلب آہستہ آہستہ یہ آبویسلی چیزیں ہوتی ہیں
تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ دنیا ایک عارضی گھر ہے اور یہاں گھر کی بھی کوئی وہ نہیں ہے اور ہم آخرت کی تیاری، یہ سارے تھاٹس کہاں سے جنم لیا آپ کے اندر؟ یہ بہت پہلے سے تھیں، یہ تعلق بہت پرانا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یقین بھی اس پر ہوتا گیا. لٹرلی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ میرے پاس اگلے دن خرچ کرنے کے لیے 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا، پھر ایک پروجیکٹ آ گیا، اللہ کی طرف سے ایسی مدد آ گئی اور انسان وسیلہ بن جاتا ہے. تو اس پہ بہت زیادہ میرا توکل جو ہے اسٹرانگ ہوتا چلا گیا ہر آنے والے دن کے ساتھ. پھر میں نے انسانوں کی حقیقت دیکھی اپنی زندگی کے اندر. ایسے لوگ جن سے آپ امید کرتے ہیں، جن سے آپ توقع لگاتے ہیں کہ میرا مشکل وقت آئے گا تو یہ انسان تو میرے ساتھ ہی ہوگا. میں نے دیکھا کہ جب مشکل وقت آیا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. تو وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ سب سے گہرا تعلق آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور اس کے بعد وہ 70 ماؤں کی طرح آپ کو پیار کرتا ہے. پھر زمین پہ جو آپ کی ماں ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے. کیا بات ہے، میرے خیال سے اس سے بہتر نوٹ ختم کرنے کا اور کوئی ہو نہیں سکتا. تھینک یو سو مچ میم فرا، بڑا اچھا لگا آپ کے خیالات سن کے. اور یہ پہلی بار میں نے تو آپ کے خیالات جو ہیں، شاید پبلک نے بھی شاید پہلی بار یہ سن رہے ہیں. اور بہت سے یوٹیوبرز اور بلاگرز جو ان کے پاس آتے ہیں اور صرف دوسری اور تیسری شادی کے بارے میں بات کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو آج اس تشنگی کا احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ جو گولڈن ورڈز ہیں، جو تھاٹس ہیں، یہ سامنے آنے چاہیے. جو ایکسپیرینس آپ نے شیئر کیے ہیں، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. فضان، دل کی باتیں کی میں نے آج، جو واقعی سوال کوئی نہیں پوچھتے آپ نے کیے، بہت اچھا لگا. اینڈ بیسٹ آف لک، اللہ تعالیٰ آپ پر بہت مہربانی. تھینک یو، جزاک اللہ.